अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कायदे आज़म ऑनलाइन अकेडमी। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमारे साथ ये जो PMS CSS 2023 का फ्री सेशन है कायदे आज़म ऑनलाइन अकेडमी की तरफ से, इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारी PMS उर्दू की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम जो है वो एक बहुत ही अहम जो सवाल होता है PMS के उर्दू लाजमी के पेपर का, उस पे बात करने जा रहे हैं। और आज जो हमारा मौजू है वो है मज़मून नवीसी। आज हम बात करने वाले हैं मज़मून नवीसी के बारे में। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, सुना होगा कि PMS के उर्दू के जो मज़मून है इसके बारे में बहुत से लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ये कितने सफ़ात का होना चाहिए, इसके लिए टाइम कितना होना चाहिए, इसको कितना लिखना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, किस तरह इसका क्या आउटलाइंस बनानी चाहिए, हेडिंग्स देनी चाहिए, खाका बनाएं ना बनाएं। हर बंदे का मतलब बहुत से एस्पायरेंट्स के दिमाग में ना बहुत से सवालात होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोगों की जितने भी कन्फ्यूजन्स है ना वो यकीनन दूर हो जाएंगी। इसके अलावा यकीनन आप लोग फर्स्ट क्लास जो है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो भी अटेंड कर चुके होंगे। तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है और हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम 5-6 वीडियोस के अंदर आप लोगों का जो उर्दू का पोर्शन है ये कवर हो जाए। इसके अलावा एक एंड पे जो है वो स्पेसिफाइड जो है वो वीडियो लेक्चर भी मैं आप लोगों को दूँगी। एक स्पेशल सी वीडियो शॉर्ट सी होगी, उसके अंदर टिप्स ट्रिक्स के एक जो है ना एग्जामिनर की साइकी क्या होती है, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी के वो कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है स्टूडेंट से, किस तरह आपको किस तरतीब से पेपर सॉल्व करना चाहिए, कितना टाइम मैनेजमेंट, ये वो, तो वो सारी चीज़ें हम एंड पे लास्ट वीडियो के अंदर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने ये जो है पूरा सेशन अटेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर वाकई आप लाइक कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सीरीज़, ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। इससे एक तो ये होता है कि हमें भी एक पजीराई मिलती है कि शायद लोग जो हैं वो इस चीज़ से वाकई ही जो हमारी एफर्ट हैं कि लोग वो एस्पायरेंट्स जो एकेडमी की फ़ीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वाकई इस चीज़ से बेनिफिट्स गेन कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोग अगर बेनिफिट्स गेन करेंगे तो ये चीज़ जो है वो हमारे लिए भी जो है वो एक हौसला अफजा होगी और बाकी एस्पायरेंट्स को भी इससे फ़ायदा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने हमारे चैनल को। तो हम स्टार्ट करते हैं मज़मून नवीसी के बारे में। सबसे अहम चीज़ आप लोगों के दिमाग में कि ये मज़मून क्या सेम इंग्लिश के मज़मून की तरह ही होता है? तो नहीं, उर्दू का मज़मून और इंग्लिश का मज़मून दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इंग्लिश का ऐसे और उर्दू का ऐसे दो सेपरेट चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इंग्लिश का मज़मून आपके पास 100 नंबर का होता है, इंग्लिश ऐसे, और एक बाकायदा पूरा पेपर होता है। जबकि उर्दू का मज़मून आप लोगों के उर्दू के पेपर के, उर्दू लाजमी के पेपर का हिस्सा होता है और ये 30 नंबर का होता है। तो अब बहुत से लोगों का होता है कि हम इसमें टाइम इसको कितना दें, बाकी पेपर को कितना दें और कितने सफ़ात का लिखना चाहिए। तो इस तरह की कन्फ्यूजन होती है आप लोगों के दिमाग में। तो सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि उर्दू के जो मज़मून है ये इसलिए भी वैल्यूएबल है, इसकी कदर व कीमत, इसकी अहमियत इस वजह से भी बढ़ जाती है कि उर्दू का जो पूरा पेपर है, पूरा पेपर, वो उसमें 2 सवाल बहुत अहम होते हैं। ये 2 सवाल जो है ना, जिन बच्चों के ये 2 सवाल बेहतरीन हो जाएं वो उर्दू में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आ जाए, बट अगर ये वाकई 2 उनके सवाल वाकई में बेहतरीन हो जाएं तो वो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। एक तो है उर्दू का मज़मून और दूसरा है तशरीह। ये 2 सवाल
اردو کا سارا پیپر تقریباً ان 2 سوالات کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان 2 سوالات کی اہمیت بھی بہت ہے، کیونکہ ان دونوں کے اگر نمبر بھی ملائے جائیں تو تقریباً آدھے نمبر جو ہیں پیپر کے وہ ان 2 سوالات کے ہی ہوتے ہیں. 45 مارکس ہوتے ہیں، 45 نمبر ان 2 سوالات کے. تو 30 نمبر کا مضمون ہے. تو اس 30 نمبر کے مضمون کے لیے سب سے پہلے ٹائم کی میں بات کروں. آپ لوگوں کے پاس کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہونا چاہیے. اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہونا چاہیے مضمون کے سوال کو حل کرنے کے لیے اردو کے پیپر. دوسری بات، اس کی لینتھ یہ کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً 8 سے 9 صفحات پہ مشتمل ہونا چاہیے. آپ کا جو مضمون ہے اردو کا، اس کی لمبائی جو ہے، اس کی لینتھ جو ہے وہ 8 سے 9 صفحے ہونی چاہیے. 8 سے 9 صفحات جو ہیں، کیونکہ ایک پورا ہوتا ہے ہمارے پاس ورک، تو 4 ساڑھے 4 ورک جو ہیں، 4 یا ساڑھے 4 ورک اور 8 سے 9 صفحات، 8 سے 9 صفحات ہونے چاہیے آپ لوگوں کے پاس اپنے مضمون کے لیے، اردو کے مضمون کے لیے. 8 سے 9 صفحات کا مضمون کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 30 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہونا چاہیے. ایک گھنٹہ ہونا چاہیے، اور یہ اس کی لمبائی جو ہے وہ 8 سے 9 صفحے ہونی چاہیے. آٹھ سے 9 صفحات. یہ 8 سے 9 صفحات پہ مشتمل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہیڈنگز، بہت سے لوگ اس بات میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہیڈنگز دینی چاہیے یا نہیں. تو اردو کے مضمون میں ہیڈنگز بالکل بھی نہیں دینی ہوتی. اردو کے مضمون میں ہیڈنگز آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں دینی ہوتی. ہیڈنگز آپ لوگوں نے نہیں دینی. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اردو کے مضمون میں ہیڈنگز آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں دینی. یہ ایک اہم چیز کہ آپ لوگوں نے ہیڈنگز اردو کے مضمون میں بالکل بھی نہیں دینی. اور 5ویں اہم بات ہمارے پاس کہ خاکہ ضرور بنانا ہے. مضمون میں خاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے. خاکہ کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ لائنز. جس طرح انگلش کے مضمون میں آپ لوگ آؤٹ لائن بناتے ہیں، اس طرح اردو کے مضمون میں خاکہ، وہی آؤٹ لائنز کو اردو میں آپ خاکہ بولتے ہیں. تو مضمون کا خاکہ ضرور بنانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اردو کے مضمون میں خاکہ ضرور بنانا ہے، اور ہیڈنگز بالکل بھی غلطی سے بھی نہیں دینی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اردو کا جو مضمون ہے کوشش کریں کہ اس کا جو ایک آپ پیرا ہے، ایک پیراگراف ہے، وہ آپ ایک صفحے کے اوپر کم از کم 2 پیراگراف ضرور لکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک خوبصورتی آتی ہے، وہ آپ کے اٹیمپٹ کرنے میں ایک خوبصورتی آتی ہے، اور اس سے ایک اچھا امپریشن جاتا ہے ایگزامینر پہ. تو آپ لوگوں نے ایک صفحے پہ کم از کم جو ہے وہ 2 پیراگراف ضرور دینے ہیں.
2 پیراگراف ایک صفحہ پہ جو ہے نا وہ ضرور بنانے ہیں. تو 2 پیراگراف جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے ایک صفحے پہ ضرور لکھنے ہیں. اس سے خوبصورتی آتی ہے، امپریشن اچھا جاتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ پیرا بہت زیادہ لمبا ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ ایک جو ہے نا وہ اسپیسیفائڈ ایک شارٹ سا پیراگراف، بہت شارٹ بھی نہیں کہ 2-3 لائنوں کا آپ پیرا لکھیں، نہیں، کم از کم آدھے صفحے کا پیراگراف ہونا چاہیے. اور ایک صفحے پہ اس طرح 2 پیراگراف لکھیں اور مضمون میں تھوڑی سی خوبصورتی آتی ہے. اس کے علاوہ آپ اردو کے مضمون میں جو ہے وہ شعر لکھ سکتے ہیں. آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ شعر لکھ سکتے ہیں، قرآنی آیات لکھ سکتے ہیں، قرآنی آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ احادیث آپ لکھ سکتے ہیں، احادیث کا حوالہ آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اقوال لکھ سکتے ہیں جس کو آپ انگلش میں کوٹیشن بولتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ چیزیں آپ اردو کے مضمون میں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ چیزیں. اس کے علاوہ اردو میں مضمون، بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ مضمون کہاں سے آتا ہے یا کس طرح کے موضوعات پہ مضمون آ سکتا ہے. ایک تو جو موجودہ حالات ہوتے ہیں، کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، ان پہ ایک سوال، ایک مضمون ان پہ آتا ہے. دوسرا ادب سے متعلق جو ہے ادب سے ریلیٹڈ سوال آتا ہے. اس میں آپ لوگوں کے پاس آ سکتا ہے علامہ اقبال پہ جیسے شخصیات ہیں، اس طرح علامہ اقبال ہو گیا، سر سید احمد خان ہو گیا، ان کے بارے میں. تو یہ ادب پہ اس طرح کے مضمون آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو موجودہ سوشل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان پہ مضمون آ سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس اردو میں. اب باری آتی ہے کہ آپ اردو کے مضمون کو تیار کیسے کریں. تو اردو کو مضمون کو تیار کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اردو کے جو اخبارات ہیں، اردو کے جو اخبار ہیں ان کو پڑھیں. اس سے آپ کی جو ہے نا وہ ایک ووکیبلری جو اردو کی ہوتی ہے، آپ کے پاس الفاظ کا جو ذخیرہ ہے ایک تو اس میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو موجودہ اردو میں جو موجودہ حالات ہیں آپ کو پتہ چلے گا. اردو میں لکھنا کس طرح ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ کیسے ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو اردو کے اخبارات پڑھنے سے پتہ چلیں گی. اس کے علاوہ آپ کو اردو کے جو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریلز، ان میں جو کالم آئے ہوتے ہیں وہ پڑھیں آپ لوگ. اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو آج کل CSS اور PMS کے لیے اسپیسیفائڈ بھی بہت سے اکیڈمیز وغیرہ نے رسالہ جات جو ہے وہ شائع کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. تو وہ اردو کا کوئی اچھا کسی اکیڈمی کا آپ جو ہے وہ رسالہ جو ہے وہ لے کے اردو کا آپ وہاں سے وہ پڑھیں. تو اس طرح آپ کی اردو کی جو ہے وہ تیاری اچھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ جس طرح آپ انگلش کا مضمون لکھتے ہیں اس طرح اردو کا مضمون بھی آپ لکھیں، لکھ کر اس کی پریکٹس کریں، اس کا بھی خاکہ بنائیں. جس طرح انگلش کے پہلے آپ ٹرائی کرتے ہیں نا کہ انگلش کے جو ایسے ہے اس کی آؤٹ لائنز بنانا سٹارٹ کریں، ان کو ایویلویٹ کروانا سٹارٹ کریں، پھر پیراگراف پہ فوکس کریں، پھر اپنا جو ہے وہ جب ان چیزوں پہ آپ گرپ لے لیں تو پھر کمپلیٹ ایسے لکھیں، پھر اس کو ایویلویٹ کریں. تو سیم آپ اردو کے جو مضمون ہوتے ہیں، پاسٹ پیپرز آپ لوگوں کے پاس ہوں گے، وہاں سے 1-2 مضمون دیکھیں، ان کی اپنے پاس سے ان کا خاکہ بنائیں. پھر اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے کوئی ایسا انسان یا ایسا کہیں آپ کے پاس پاسبلٹی ہے تو آپ اس کو ایویلویٹ ضرور کروائیں. تو اس کے علاوہ یہ چیزیں جو ہیں اس کی پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ہفتے میں
ایک دو مضمون جو ہیں وہ ضرور لکھیں اور لکھ کے پریکٹس کریں. یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. یہ چیزیں میں امید کرتی ہوں کہ یہی چیزیں اردو کے مضمون کے حوالے سے ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں اور جن چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ پریکٹس آپ لوگ خود کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے خود ہی کرنی ہے اور جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ تیاری آپ لوگ خود کرنی ہے. ہم لوگ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک بہترین وے میں گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ کس طرح آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ اردو کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور اردو آپ کو واقعی آسان لگے اور آسان انداز میں آپ کو جو ہے وہ سیکھنے کو ملے. تو اس میں اگر میں آپ لوگوں کو اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو دوں ایک ٹاپک، تو آپ لکھ لیں ماحولیاتی آلودگی. ایک ٹاپک آپ لکھیں ماحولیاتی آلودگی. اس کا اگر خاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا آپ نے خاکہ کس طرح بنانا ہے، تو آپ اوپر اپنا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے عنوان لکھیں جی اپنا ماحولیاتی آلودگی. آپ لوگ اپنے ساتھ لکھتے رہیں، اپنے پاس اپنے پین پیپر لے کے بیٹھا کریں تو آپ لکھیں ساتھ ماحولیاتی آلودگی. اس کی سب سے پہلے نمبر 1 دیں کہ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتی ہوں. آپ یہاں پہ سب سے پہلے نمبر 1 دیں. اور یہاں پہ لکھیں تعارف. اوپر ماحولیاتی آلودگی یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں. تو ماحولیاتی آلودگی سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعارف لکھنا ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ نے لکھنا ہے جی نمبر 1 پہ آپ لوگوں نے یہ تعارف لکھنا ہے. نمبر 2 پہ آپ کے پاس ہوگا ماحولیاتی آلودگی کے اسباب. یہاں پہ ماحولیاتی آلودگی کے اسباب. یہ جب آپ لکھیں گے یہاں پہ اپنی یہاں پہ پوائنٹ، تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک پوائنٹ لکھنا ہے الف. ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی اسباب آپ لکھنا چاہیں سبب 1 وہاں پہ لکھیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بے لکھنا ہے. پھر اسی طرح آگے جیم دال. تو یہ یہاں پہ آپ نے وہ سبب جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. یہاں پہ پہلا نمبر پہ اردو میں الف لکھنا ہے آپ لوگوں نے. دوسرے نمبر پہ بے لکھنی ہے جو آپ لوگوں نے پوائنٹ بنانے ہیں. پہلا پوائنٹ آپ لوگوں کے پاس الف ہونا چاہیے، دوسرا پوائنٹ بے، تیسرا جیم، چوتھا دال. تو اس طرح آپ لوگوں نے جو ہے وہ
لکھنا ہے. اس کے بعد آپ تیسری ہیڈنگز جو ہیں وہ دے لیں ماحولیاتی آلودگی کے اثرات. ٹھیک ہے، یہاں پہ نمبر 3 پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے ماحولیاتی آلودگی کے اثرات. اسی طرح ان اثرات کے آگے بھی جو ہے وہ اس طرح کے پوائنٹ دینے ہیں الف ب جیم. اسی طرح اس کے بھی وہ جو ہیں وہ پوائنٹ الف ب اور جیم جتنے آپ اثرات لکھنا چاہیں الف ب جیم دال تو اس طرح آگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ہے مین پوائنٹ وہ آپ لوگ بنا لیں ماحولیاتی آلودگی کے سدباب یا ماحولیاتی آلودگی کا سدباب زیادہ بہتر ہے. یہاں پہ آگے پھر چوتھا پوائنٹ ماحولیاتی آلودگی کا سدباب آپ لوگ لکھ لیں. اس کے بعد اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ الف ب اور جیم. اور پانچواں اور آخری پوائنٹ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ہر مضمون کا آخری پوائنٹ جو ہے وہ حاصل بحث ضرور ہونا چاہیے. حاصل بحث آخری پوائنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس حاصل بحث ہونا چاہیے. آپ کے ہر مضمون کا جو ہے وہ آخری پوائنٹ حاصل بحث 22 نہیں بحث. تو حاصل بحث ہر جو آپ کا مضمون ہے اس کا آخری پوائنٹ جو ہے وہ حاصل بحث ہونا چاہیے. اس طرح یہ چوتھا پوائنٹ آپ نے لکھا ہے تو اس کا بھی یہ الف ب جیم اور دال آگے جتنے آپ پوائنٹ اس کے بنانا چاہیں. اسی طرح اس کے بھی تو یہ ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اردو کے مضمون کا ایک خاکہ ہے. اس طرح آپ ایک مضمون کا خاکہ تیار کریں. جب آپ خاکہ تیار کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے مضمون لکھنا شروع کرنا ہے. وہ صرف پیراگراف ہونے چاہیے, اس میں آپ لوگوں نے ہیڈنگز جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنے. ہوپ فلی آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے. آپ کو اردو کا مضمون لکھنا جو ہے اس ویڈیو لیکچر کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی اس سوال کو حل کرنے میں. اس کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی سوال ہے, آپ کا کوئی جو ہے کوسچن ہے, کوئی کیوری ہے, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کمنٹ سیکشن کے اندر ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ودن 24 آورس اس کا رپلائی بھی مل جائے. اگر آپ ہمارا ٹیلی گرام گروپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ اگر کوئی اپنا مضمون جو ہے اردو کا اس کو چیک کروانا چاہتے ہیں, اس کی ایویلویشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہماری آفیشیل جی میل آئی ڈی قائداعظم@gmail.com, آپ وہاں پہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ٹیلی گرام کے اوپر گروپ موجود ہے ایویلویشن کے ریلیٹڈ, تو آپ وہاں پہ فری ایویلویشن کا ایک گروپ ہے, آپ اس کو جوائن کریں اور اس کے تھرو جو ہے وہ آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ آلموسٹ سب لوگوں کے ہی جو ہے وہ ایویلویشن کر کے آپ کو ودن ویک جو ہے وہ ریٹرن کیا جائے. ٹل دا نیکسٹ کلاس, اللہ حافظ.